अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 34। जिंदगी यू टर्न ले चुकी थी। मर किसी कैफियत जैसे दिन कूंज की जिंदगी के सबसे बेकार अजियतनाक दिन थे। वो जो सारी सारी रात कॉल्स मैसेजेस पे बात करती रहती थी, अब वही रात रोते रोते गुजर जाती थी। जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था, कूंज हाकिम उस खेल में बुरी तरह हार गई थी। उसकी दोस्तें हसीब उसे कॉल्स और मैसेजेस करते रहते थे, मगर वो किसी एक को जवाब नहीं देती थी। पिछले कुछ अरसे से कॉल पे बात करने के लिए वो अकेले सोती थी, मगर अब उसे वही एक कमरा काट खाने को दौड़ता था। सारा सारा दिन वो दादी के कमरे में पड़ी रहती। जबान मुकफ्फल थी, होंठ जामिद। उसके साथ धोखा हुआ था। रोग अंदर से इंसान को खा जाता है, कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। कूंज बच्चे, तुम्हें हो क्या गया है? जिस दिन से उस होटल से आई हो तुम्हारा सुकूत ही नहीं टूटता। अम्मा उसके करीब बैठी थीं। फिक्रमंदी से उसे देखते हुए वो कह रही थीं। कूंज चुपचाप उन्हें देखती रही। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? वो रुकी, आस पास नजर दौड़ाई, फिर मजीद करीब होकर बैठ गईं। तुम रात को जैगम से बात करती थी ना, क्या उसने कुछ कहा है? कूंज हाकिम जहां की तहां रह गई। उसकी आंखें बेयकीनी से पथरा गईं। क्या अम्मा जानती थी? क्या वो अधूरा सच जानती थी? हमने जैनी का रिश्ता अब्दुल्ला से करके बड़ा जुल्म किया था, तो मुझे लगा अच्छा है तुम जैगम को जान लो। मुझे क्या पता था वो तुम्हें ऐसे रोक दे देगा। अम्मा रो पड़ी थीं। कूंज उनके साथ रो पड़ी, सर उनके सीने पे टिका दिया। दिल था कि फटा जाता था, रोग था कि खोखला किया जाता था। उसके साथ धोखा हुआ था। विक्टिम्स अपनी कहानी के सबसे बड़े विलन्स होते हैं। उसकी गुमसुम सी कैफियत की वजह से अब्बा और अम्मा ने जीनिया को इस्लामाबाद से कुछ दिन के लिए बुलवा लिया था। वो खुद भी घर को याद कर रही थी, सो फौरन चली आई। उस वक्त वो अपने और कूंज के मुश्तरका कमरे में रखे पलंग पर बैठी थी। स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस बालों को ढीले जूड़े में बांध रखा था। उंगलियां खटाखट टाइप कर रही थीं। कूंज सुस्त रवि से अलमारी सेट कर रही थी। जीनिया के सामने उसे नॉर्मल रहना था। कूंज, इधर आओ, शेजल ने तस्वीर भेजी हैं, तुम्हें दिखाती हूँ। वो मसरूफ सी बोली। कूंज ने कोई जवाब न दिया, हाँ अलबत्ता मुट्ठियां भींच लीं। वो किस कैफियत से गुजर रही थी और उसकी बहन बजाय उससे कुछ पूछने के उसे नॉर्मल लिए हुए थी। बुर्राक शेजल की फैमिली से मिला है, ये देखो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरी क्या हालत है? मैं इस वक्त तुम्हारी दोस्त के मंगेतर को नहीं देखना चाहती। वो कपड़े फर्श पर फेंकते हुए चीख पड़ी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और धोखेबाजों के साथ धोखा ही हुआ करता है। उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर बोली। कूंज थम गई। जीनिया बेहद ठहरे हुए लहजे में कह रही थी। एक मर्द के धोखे पे 1.5 माह से डिप्रेशन में हो, और तुमने खुद कितने मर्दों को धोखा दिया है? वो बेड से उतर आई। आंखें जख्मी शेरनी जैसी थीं, जैसे अब वो मजीद ये चूहा बिल्ली का खेल ना खेलना चाहती हो। तुम, कूंज हाकिम, तुम एक धोखेबाज औरत हो। तुमने अपने एतमाद करने वाले बाप को धोखा दिया, तुमने अपने भाई को धोखा दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने मंगेतर को धोखा दिया है। वो बाप जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, घर में रखा, तुम उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए किसी लड़के से माशकी कर रही थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। कूंज अलमारी के साथ लग गई, आंखें शाकी अंदाज में फैली थीं। तुम धोखेबाज हो क्योंकि तुमने अपने खुदा को धोखा दिया है। हद से बढ़े हुए लोगों को शिकायत का हक नहीं होता। मैंने कोई हद पार नहीं की, मैं तो, उसने बदिक्कत कहना चाहा जब जीनिया ने सख्ती से उसकी बात काटी। अच्छा, तो रात के 2 बजे तक वो तुम्हें नफल पढ़ने के तरीके बताता था? कूंज का चेहरा मारे आहानत के सुर्ख पड़ा। जिना की कई किस्में होती हैं मिस हाकिम, और तुम इन किस्मों में से कितनी में मुलविस हो मैं जानती हूँ। ये होता है हद से बढ़ना।
اگر کل تم مر گئی تو قبر میں خدا سے شکوہ کرو گی؟ کیا شکوہ کرو گی کہ اللہ سائیں ایک نامحرم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ یا پھر اللہ کے فرشتے تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کونج حاکم، کیوں کی تم نے اللہ کے احکام سے بغاوت؟ کیوں کیا تم نے زنا؟ میں زانی نہیں ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخی، رو پڑی، خوفزدہ ہوئی۔ حرام میں پڑے ہوئے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ تمہارے کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ دین کہتا ہے ہاتھ، کان، آنکھ، زبان، اعضا کا زنا ہوتا ہے۔ تم دین سے انکار کرو گی یا پھر دین کو دھوکہ دینے والی لڑکی اب اس بات کا رونا روئے گی کہ اسے ایک غیر مرد نے دھوکہ دیا؟ زیغم میرا منگیتر ہے، غیر نہیں۔ اس کی آواز ہلکی تھی، الماری سے لگی پشت سن ہو رہی تھی۔ اول تو ہاں، زیغم غیر ہے، منگنی کرنے سے وہ تمہارا شوہر نہیں بن جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اماں کی طرح بے وقوف ہوں؟ زیغم اسپتال والے واقعے کے بعد کئی دنوں سے تم سے بات نہیں کرتا، میں جانتی ہوں۔ خوف زائل ہوا، اب کے کونج کی آنکھوں میں استفسار تھا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ زینیا تنزن مسکرائی۔ جب تم مجھ سے جھوٹ بول کر کینٹین کے بجائے اسکن ٹریٹمنٹ کے لیے گئی تھی تب زیغم آیا تھا۔ اس نے تمہارا پوچھا اور میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ کونج شل سی اسے دیکھے گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اسے اپنی زندگی کا دوسرا بڑا شوق لگا تھا۔ تم نے مجھے گرانا چاہا؟ میں نے تمہیں گرایا؟ اس نے طنز سے ابرو اٹھائے۔ نہ، تم گری ہوئی ہو کئی سالوں سے۔ وہ الفاظ کے تھپڑ مارتی اس کا چہرہ سرخ کر رہی تھی، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے۔ تم اٹھا بھی تو سکتی تھی، اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ کوئی گرے ہوں کو نہیں اٹھاتا۔ ہاں، اگر تم اپنی کوہنی پر زور دے کر ایک بازو پہ اٹھنا چاہو تو تمہارا دوسرا بازو میں تھاموں گی، لیکن میں تمہارا بوجھ نہیں ڈھو سکتی کونج، کوئی نہیں ڈھو سکتا۔ گرے ہوں کو خود اٹھنا ہوتا ہے اپنے زور بازو پہ، لیکن کچھ گر چکے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں وہ کئی سالوں سے لوگوں کا کارپیٹ ہیں۔ تم نے غلط کیا، تمہیں زیغم کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تم نے بالات سے کہا تھا کہ میں نے عبداللہ کو کال کی، اسے بلایا۔ میں نے تو کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سچ تو سچ ہے کونج، باہر آنے سے کیا ڈرنا؟ وہ آگے آئی، نرمی اور فکرمندی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم لکی ہو کونج، ہر وہ انسان لکی ہے جسے ریمائنڈرز ملتے ہیں۔ خود کو لپیٹ کر نفاست سے رکھو، ورنہ کارپیٹ ایک وقت بعد کچرے کی زینت بن جایا کرتے ہیں۔ وہ واپس پلنگ پر اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھی، تنفس تیز ہو چکا تھا، چہرہ سرخ۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ جو تقریر اس نے کونج کو سنائی ہے اس کی تھوڑی بہت ضرورت اسے بھی تھی۔ یہ اسے وقت بتائے گا۔ کونج اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ وہ خود کو وکٹم سمجھ رہی تھی مگر وہ تو ولن تھی، اس کے ساتھ واقعی دھوکہ ہوا تھا۔ 6 ماہ بعد 6 ماہ نے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پہ مجبور کیا تھا۔ یہ 6 ماہ کڑے تھے، کٹھن تھے۔ کمبیر محل میں ایک بار پھر فساد برپا ہوا تھا۔ کسی بات پہ قیس اور مہدی کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی اور ایک بار پھر سارے گھر کا نزلہ مہدی کمبیر پہ گرا تھا۔ آج کچھ مختلف ہوا تھا۔ آج اس کی رنگت سفید نہ پڑی، گلٹ سے اس کی گردن آج نہ جھکی۔ اس نے میز سے ڈھیر ساری کوکیز اٹھا کر ٹرے میں رکھی، کافی کا مگ اٹھایا، ڈرائی فروٹ کا بول ہاتھ میں لیا اور چیختے کوستے بختیار کو دیکھا۔ آپ کا ہو گیا، میں جاؤں؟ وہ جو اس کی ماں اور باپ کی شان میں القابات گنوا رہے تھے تھم گئے۔ مقصود، انیسہ، قیس کمبیر، لاؤنج میں بیٹھے ہر کمبیر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہاں آ کر اس کے قدم سست پڑے تھے۔ دنیا سے مقابلہ آسان ہے، خود سے کٹھن۔ دیوار کے ساتھ لگے آئینے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ سانولی سی رنگت، معمولی نقوش، سیدھے سیاہ بال جو اسٹائلش انداز میں کٹے تھے۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں۔ اگر پیسے کی ریل پیل نہ ہوتی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جن کے چہرے ایک نظر کے بعد بھول جائیں۔ مگر اس کی آنکھیں،
اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کا حسن پناہ گزین تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں دیکھیں، چند لمحے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں معاف کیا مہدی، وہ ہالے سے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم معصوم ہو، تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں ہیں۔ وہ خود سے بہت کچھ کہتا رہا۔ پورے 6 ماہ اس نے یوں ہی خود سے بہت کچھ کہا تھا۔ 6 ماہ اس نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی مشق کی تھی۔ 6 ماہ اس نے ہر طرح سے خوش رہنے کی کوشش کی تھی۔ 6 ماہ میں وہ سب ملا جس کی اس نے خواہش کی، مگر نہ ملا تو سکون۔ وہ مہدی کے ساتھ پارک کی سڑک پہ واک کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی اور اسی دھوپ میں زینیا کی آنکھیں چھوٹی ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا اس روز آفس میں ہونے والی میری باتوں کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ تو اچھے آدمی نکلے۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ مریضوں سے ناراض نہیں ہوا جاتا۔ زینیا چلتے چلتے رک گئی، استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اگر خود کو معاف نہیں کرتا تو تم لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ میں اگر کارپیٹ ہوں تو تم سخت دیوار، جس سے جتنا سر پھوڑ لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کم از کم میں خود کو تکلیف نہیں دیتی۔ دیتی ہو، مانو یا نہ مانو، مگر تم دیتی ہو۔ جو لوگ معاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ جو معاف نہیں کرتے وہ کڑتے رہتے ہیں، دل میں بغض پالے رہتے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ وہ آگے آیا، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، تم پہ ترس آتا ہے۔ وہ کہہ کر آگے چلنے لگا، مگر زینیا حاکم کی زندگی ایک جگہ رک گئی تھی۔ وہ مہنگے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہی تھی، مگر وہ مزہ نہ آیا جو بشر اور کونج کے ساتھ ایک چھوٹے ڈھابے پہ آیا کرتا تھا۔ اسے قیسم کی پہلی تنخواہ ملی، مگر وہ اتنی خوش نہ ہوئی جتنی ابا کے پیسے دینے پہ ہوتی تھی۔ ہائی ہیلز، بیگز اور جولری خریدتے وقت اس کا دل خالی تھا، کیونکہ اس کا دل بھاری تھا ان رویوں کے بوجھ سے جنہیں وہ دل سے ہٹا نہ سکی تھی۔ اسے نئی زندگی نہ بھائی، کیونکہ وہ پرانی کے انتقام دل میں لیے ہوئے تھی۔ 6 ماہ اس نے اسٹرگل میں گزار دیے تھے۔ 6 ماہ زینیا حاکم سکون سے نہ رہ سکی تھی۔ یہ 6 ماہ اس نے اپنی عادت کے برخلاف کام کیے تھے۔ یہ 6 ماہ وہ ایک مختلف انسان بنا رہا، مگر مکھٹ ایک دن اتر جایا کرتے ہیں۔ قیس کمبیر اس حادثے کے بعد بدل چکا تھا۔ زینیا حاکم کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرنے لگا تھا۔ وہ پارک میں ہر روز دانستہ اس کے جانے کے وقت جاتا۔ وہ ایک ہی جاگنگ ٹریک پہ گھنٹوں بھاگتے رہتے، بولتے رہتے۔ وہ اس کی ہر بات مان جایا کرتا تھا۔ آفس میں اس کے مشورے مانتا، کئی بار اسے مختلف قسم کی بحث میں الجھا دیتا، کسی ایک بات کو کھینچ کر لمبا لمبا لیکچر سنتا۔ جہاں اس کی ضرورت بھی نہ ہو وہاں وہ زینیا حاکم کا کام نکال لیا کرتا تھا۔ جب وہ بولتی تھی تو قیس کو اچھا لگتا تھا، جب وہ غصہ ہوتی تھی اسے مزہ آتا تھا، مگر وہ جب ناراض ہوتی تھی تب دنیا غیر ہونے لگتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا گھنٹوں اسے کسی بحث میں الجھا دینا اور پھر اسے تکتے رہنا، اسے غصہ دلانا اور پھر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنا۔ 6 ماہ میں وہ زینیا حاکم کے ہر تاثر کو حفظ کر چکا تھا۔ ان چند ماہ میں اس کی زندگی کا مدار زینیا حاکم بن گئی تھی۔ وہ اسے کسی صورت ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی صورت اسے اداس پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم اپنی وجہ سے نہیں۔ غلطیوں کے کفارے کرتے کرتے کب وہ اس کے قریب ہوا پتہ نہ چل سکا، کب ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ زینیا کے ساتھ ہے، ہر پریشانی میں، ہر مشکل وقت میں، ہر اداس گھڑی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کفارہ ادا کرنا تھا۔ یہ تسلی وہ خود کو دیتا تھا۔ مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ 6 ماہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں انسان ہیل بھی ہوتا ہے اور بسمل بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس کہانی کے کسی کردار نے اپنی ہیلنگ کا سفر شروع نہیں کیا تھا۔ کچھ بسمل ہوتے ہیں جو وقت لیتے ہیں۔ وقت لینا برا نہیں ہوتا، وقت مرہم ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے قصے ادھار رہے۔ اس وقت کہانی کا مرکز کمبیل محل کا لان ہے، جہاں BQ کی شاندار اور تاریخی کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اپنی ریلیز کے پہلے ہی ماہ میں BQ سولڈ آؤٹ ہو چکا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔
کئی بار کامیابیاں بے یقین ہوتی ہیں۔ لان میں قطار در قطار میزیں سجی تھیں، مدھم موسیقی ہر اور اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ ہاتھوں میں جوس کے گلاس، کھانے کی پلیٹ، یہ لوگ یہاں سے وہاں کھڑے گپے ہانک رہے تھے۔ کیک کاٹا جا چکا تھا اور اب ملازم وہی سرو کرتے نظر آ رہے تھے۔ جنہیں سرو کیا جا رہا تھا ان کی اور چلتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی لمبی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس زینیہ حاکم نے مسکراتے ہوئے پلیٹ تھامی۔ اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی، بال لمبے ہو گئے تھے اور آنکھوں کی چمک کے ساتھ ذات کا وقار بھی بڑھ گیا تھا۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ سر پر لیے جب وہ ٹھہر کر کسی سے بات کرتی تھی تو اس کے لہجے میں اعتماد جھلکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل ہی آئی تھی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ قیس کا ڈپریشن شوٹ، سمندر پہ مسکراتی تصاویر، بی کیو کی وائرل اسنیک پیک اور فیصل آباد میں موجود ٹیکسٹائل فیکٹریز میں کام کرتے لوگوں کی ویڈیو اور تصاویر نے اسے خاصا مشہور کر رکھا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر پوسٹ نہیں کرتی تھی، اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، تبھی لوگوں کو اسے جاننے کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ پارٹی کی طرف واپس آؤ تو زینیہ اب اکیلی کھڑی تھی، جب کوئی سامنے سے مسکراتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ سیاہ آنکھیں اور سنہری آنکھیں شناسائی کی کئی منزلیں پار کر چکی تھیں۔ فائنلی تم کمبیر محل میں نارمل طریقے سے آئی ہو۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ والا آدمی بازو سینے پہ باندھ کر اس کے سامنے آ کر رکا۔ زینیہ نے نزاکت سے آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں لگتا ہے کمبیر محل میں نارمل طریقے سے آ سکتی ہوں میں؟ شیزل کے ساتھ آئی تھی میں اور دروازے پہ ہی براق اور اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا میں اس کی سائڈ لوں کیونکہ اس نے ایک بار مجھے نوکری دی تھی اور شیزل کی سائڈ تو مجھے لینی ہی تھی۔ قیس مسکرایا۔ قصور کس کا تھا؟ تمہارے نزدیک شیزل کا، کیونکہ تم زن بیزار ہو۔ وہ رکی، آس پاس دیکھا اور پھر رازداری سے آگے کو ہوئی۔ اور میرے نزدیک بھی شیزل کا، جان بوجھ کر اس بیچارے کو تپاتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو دونوں کا بریک اپ کروا چکا ہوتا۔ مزہ آتا۔ اسے وہاں موجود نہ ہونے کا تاسف ہوا۔ زینیہ نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا نام قیس غلط ہے۔ فتنہ دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیس نے سوچنے کے انداز میں انگلی ٹھوڑی پر رکھی۔ یہ بھی مجھے مکمل ڈیفائن نہیں کرتا۔ دنیا میں شیطانوں کے لیے ناموں کی کتنی کمی ہے نا۔ زینیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ قیس مسکرایا اور سنجیدہ ہوا۔ پارٹی کیسی لگی؟ وہ آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ اسلام آباد میں مجھے 1 سال ہونے والا ہے، اب تو پارٹی اور جنازے ایک ہی لگتے ہیں، بورنگ۔ وہ رکی، قیس کو دیکھا۔ تمہیں اسلام آباد کیسا لگتا ہے؟ مجھے یہ شہر اپنے جیسا لگتا ہے، سرد، سفاق، خاموش۔ بورنگ؟ اس نے اضافہ کیا۔ بورنگ تو نہیں ہے۔ اسلام آبادی کی اپنے شہر سے محبت جاگ گئی۔ تمہیں اسلام آباد کبھی بورنگ نہیں لگا؟ قیس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے نفاست سے کیک کھاتی لڑکی کو دیکھا۔ آنکھوں میں پرستان کا سارا سحر آن ٹھہرا۔ اب نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اس نے 3 لفظ کہے، بس 3 لفظ۔ کیا اس کی جانب سے یہ 3 لفظ کم تھے؟ اب کون سے سرخاب کے پر لگ گئے اس شہر کو؟ پیروں کے نیچے زمین کوئی بھی رہے، اس زمین پر کھڑے وجود کا دل خوش ہونا چاہیے۔ پنڈی سے پیرس لگنے لگتا ہے۔ زینیہ اس کی آخری بات پہ ہنس پڑی تھی۔ قیس رک کر مزید بات کرتا کہ اسے مہمانوں میں سے کسی نے بلایا۔ ایکسکیوز می کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ زینیہ بھی اس جگہ سے ذرا فاصلے پر اپنی ایک کولیگ کے ساتھ آن ٹھہری۔ تھوڑی دیر وہ اسی سے بات کرتی رہی۔ اسی پل کوئی اس کے عقب میں آ کر رکا۔ زینیہ جو نتاشا سے بات کر رہی تھی مسکرائی۔ اب وہ مہدی کمبیر کو اس کے قدموں کی چاپ سے پہچان لیا کرتی تھی۔ بتایا نا، 6 ماہ میں بہت کچھ ہوا تھا۔ نتاشا سے معذرت کر کے وہ مہدی کی طرف مڑی۔ سبز آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں، ہر اور روشنی سی منعکس ہونے لگی۔ اگر تم نے اتنا خوبصورت لگنا ہوتا ہے تو پہلے ٹریگر وارننگ دیا کرو۔ زیادہ نہیں ہو گیا؟ زینیہ مسکرائی۔ زیادہ کہاں،
آپ کے لیے تو دیوان لکھے جا سکتے ہیں سرکار۔ سیاہ شلوار قمیض والے مرد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تعریف کی۔ اول تو یہ فلرٹ کسی اور کے ساتھ کریں، دوئم مجھے سرکار مت کہا کریں۔ اس نے کیک کا چمچ بھرا اور منہ تک لے گئی، پلیٹ خالی ہونے لگی تھی۔ پھر ڈائن کہاں کروں، چڑیل، خپتی، میرے پاس بہت بڑی ویرائٹی ہے، بس آپ کے منتخب کرنے کی دیر ہے۔ وہ کیک کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، چکھا اب تک نہیں۔ اسے معلوم تھا یہ زینیا کا فیوریٹ فلیور ہے، وہ اپنا حصہ کھا کر اس کا حصہ بھی کھائے گی۔ بہت ویرائٹی آ گئی ہے آپ کے پاس لڑکیوں کے نک نیمز کی، کن چکروں میں ہیں آج کل؟ کس چڑیل اور خپتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ مہدی کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، میں شریف آدمی ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری یادداشت میں تو وہ مہدی ہے جو مجھے بلانے کے لیے میرے کمرے کی بیلکنی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ مہدی خفیف سا ہو کر مسکرایا۔ مہدی کا فلٹر فری ورژن بس زینیا حاکم کے لیے ہے، وہ جتا کر بولا۔ زینیا کی مسکراہٹ سمٹی، مہدی کو بھی الفاظ کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے باقی لڑکیاں میری کال میسجز فوراً دیکھ لیتی ہیں، سارے جتن تمہارے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے بات سنبھالنی چاہی، ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ زینیا خاموشی سے کیک کھانے لگی تھی۔ مہمانوں میں گھرے کھڑے قیس کمبیر کی نظریں لان کی دائیں طرف گئیں۔ وہ جو اپنے ساتھی ڈیزائنر کی بات پہ مسکرا رہا تھا، یکدم اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ مہدی کمبیر زینیا حاکم کو اپنی کیک کی پلیٹ تھما رہا تھا اور زینیا نے بلا تردد پلیٹ تھام لی تھی۔ نظروں کے ارتکاز پہ زینیا نے مڑ کر دیکھا، قیس اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ بالات سے کوئی رابطہ ہوا؟ مہدی کا انداز محتاط سا تھا۔ زینیا کے تاثرات بدل گئے، نارمل سے وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی، اس کے اور میرے گھر والے الگ سے پریشان ہیں، بلکہ اس کے گھر والے مجھے کوس رہے ہیں، انہیں لگتا ہے میں منحوس ہوں۔ واٹ ایور، اپنا بیٹا چاہے چاند پہ لگی کالک ہو، قصور ہمیشہ بہو کا نکالا جائے گا۔ وہ اس انداز سے بولا کہ زینیا ہنس پڑی۔ زینیا مہدی کی کسی بات میں ہنسی تھی۔ قیس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، دل کو ایک انجانے سے خوف نے گھیرا تھا۔ اسے یہ مسکراہٹ زہر لگی، اسے زینیا کے ساتھ کھڑے اس آدمی سے نفرت ہوئی۔ اسے جانے دیں، مجھے یہ بتائیں آپ کے تجسس کا کیا حال ہے؟ آج تو پارٹی میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا اشارہ انیسا کی طرف تھا۔ مہدی نے کندھے اچکائے۔ ناراض ہے قیس سے، لاپرواہی سے کہتے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ تم میرے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لینے لگیں؟ کیا کریں سرکار، کرنے کو کوئی اور کام جو نہیں ہے۔ مہدی نے آنکھیں گھمائیں، جیسے کہہ رہا ہو واٹ ایور۔ اسی پل زینیا نے ایک بار پھر قیس کو دیکھا، اس کے ساتھ کھڑے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بات درمیان میں بھول گیا تھا۔ کیا وہ آپ کو پسند نہیں کرتا؟ زینیا کی بات پہ مہدی چونکا تھا۔ قیس آپ کو پسند نہیں کرتا؟ مہدی ایک پل کے لیے شل سا ہو گیا، وضاحت کے لیے زینیا کو تکتا رہا۔ وہ کب سے اسی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا ہے، ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر رہا ہے، کسی سے بات کرتے ہوئے بات بھول رہا ہے اور وہ بے چین ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھیں۔ مہدی نے گردن موڑ کر قیس کو دیکھا، وہ بغیر پلک جھپکے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہر بار نہیں ہوتا، کیا وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ سرسری سا کہہ کر کیک کھانے لگی۔ مہدی کو سانس لینے میں دقت سی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ قیسم کے سارے ملازمین کو چھوڑ وہ مہدی کے زینیا کے پاس کھڑے ہونے پہ بے چین کیوں ہوا تھا۔ ہاں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، سوال یہ تھا کہ کیا وہ زینیا کو پسند کرتا ہے؟ اور مہدی کمبیر اس سوال کا جواب نہیں جاننا چاہتا تھا۔ جانے کیوں، مگر وہ واقعی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سارے مہمان لان کے عقبی حصے میں جمع ہو چکے تھے۔ قہقہے، رونقیں، خوشبوئیں تھمنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ قطار در قطار کرسیاں لگی تھیں اور پہلی صف میں ایش گرے سوٹ والا قیس کمبیر بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ۔
وہ سامنے سٹیج پہ کھڑے مائک تھامے قیسم کے ملازمین کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ یہ ہر کامیاب پروجیکٹ کے بعد ہوتا تھا۔ قیس کمبیر ایک محفل رکھتا تھا۔ کھانا، رنگ، خوشبو، میٹھا اور تجربہ بیان کرنے کو وہ ہوتا تھا جو اس وقت اسٹیج پہ جاری تھا۔ ہر ڈیزائنر مائک تھامے قیس کی برائی اور اچھائی بیان کرتا، اس کا زج کرنا، اس کے موڈ سوئنگز بتاتا اور اپنا دل ہلکا کرتا۔ قیس ہر دفعہ یہ سارے شکوے اور محبت مسکرا کر سنتا تھا۔ آج انداز مختلف تھا۔ جانے کیا، جانے کیوں، کچھ بے حد برا لگ رہا تھا۔ تمہاری باری آنے والی ہے سیورس، تیار رہو۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی زینیا نے سوال کیا۔ جواب ندارت۔ زینیا نے ٹھہر کر اسے دیکھا، آنکھیں پرسوچ ہوئیں۔ 6 ماہ میں زینیا قیس کو بے حد اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ کیا تم نروس ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ پس منظر کی کئی آوازوں کے درمیان اس کی آواز مختلف تھی، سخت، بے لچک۔ زینیا کے تو سر پہ لگی تلموں پہ بھجی۔ پیروں میں گر کر اپنا قصور تو میں بھی نہیں پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے اگر مہدی کمبیر سے ملنے کے بعد تم ایسا نہ کرتی تو مجھے حیرت ہوتی۔ ویسے کیا کیا زہر اگلا اس نے میرے بارے میں؟ اس نے تمہیں میرے خلاف کیا ہوگا نا؟ اس نے کہا ہوگا میں پاگل ہوں، کرپٹ ہوں، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا ہوں۔ آس پاس سے بے نیاز وہ رخ پوری طرح زینیا کی طرف موڑے ہوئے تھا۔ الفاظ سخت تھے، لہجہ بدلا ہوا۔ زینیا کو حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے۔ 6 ماہ ایک بلبلے کی طرح غائب ہوئے۔ یہ آدمی تو کوئی اور تھا۔ مہدی ایسے نہیں ہے قیس، انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے ایسے نہیں ہیں، قیس نے استہزائیہ انداز میں دہرایا۔ اتنے گہرے مراسم ہو گئے تمہارے اس کے ساتھ، لگتا ہی کیا ہے وہ تمہارا؟ زینیا کے جی میں آیا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دیں، مگر اس نے ضبط کیا، گہری سانس لی اور نارمل رہنے کی کوشش کی۔ آپ اسے پسند نہیں کرتے؟ زینیا اس کے غصے اور بے چینی سے یہی اخذ کر سکی۔ قیس چند پلوں سے خاموشی سے دیکھتا رہا، آنکھیں سخت ہوئیں، تاثرات میں تنفر بھر گیا، پھر رخ موڑ لیا۔ میں مہدی سے نفرت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ مجھے اس کی موجودگی، اس کی ذات، اس کی ایگزسٹنس سے نفرت ہے۔ جس دن اس کا قتل ہوا، قیس کمبیر کے ہاتھوں ہوگا۔ وہ پھنکار کر پیچھے ہوا۔ زینیا بدقت سانس لے سکی۔ اسے مہدی کمبیر کے لیے برا لگا تھا۔ اگر آئندہ وہ مجھے میرے لوگوں کے قریب نظر آیا تو میں اس کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ الفاظ اس نے سامنے سٹیج کو دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ تاثرات یکدم بدل کر سنجیدہ اور بے نیاز ہو چکے تھے۔ تمہارے لوگ مطلب؟ اب کے زینیا کا لہجہ بدلا تھا۔ اسے قیس کا انداز کھٹکا تھا۔ کیا وہ اس کے اور اپنے گرد باؤنڈری نہیں بنا سکی؟ کوئی اسے بتائے، وہ نہیں بنا سکی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر قیس کمبیر کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ لمحے بھر کو اسے احساس ہوا وہ کیا کہہ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب تھا قیسم، قیسم کے ملازمین۔ قیسم میرا ہے اور وہاں کام کرنے والے لوگ میرے لوگ ہیں۔ مہدی کو میرے کاروبار سے دور رہنا ہے۔ زینیا چپ ہو گئی، جواب نہ دیا، البتہ دل سے وہ 1% شک بھی دور ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان حدود ٹوٹی تھیں۔ کافی دیر تک ڈیزائنرز آگے آتے گئے اور کچھ کہتے گئے۔ موڈ ٹھیک کر لو، تمہاری باری آنے والی ہے۔ پچھلے چند منٹ کا اثر زائل ہو چکا تھا، اب وہ نارمل تھی۔ 6 ماہ میں تم یہ نہیں جان سکیں کہ میرا موڈ ٹھیک یا خراب ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ناراض ہوتا تھا تو نروٹھے بچے کی طرح تانے دیتا تھا۔ اس کا ناراض ہونا مسئلہ نہیں تھا، اسے منانا مسئلہ تھا۔ میں نہیں جان سکتی کیونکہ تم لیئرڈ ہو، ہر دفعہ کچھ نیا، کوئی الگ سائڈ دیکھنے کو ملتی ہے۔ زارا ڈار اسٹیج پہ قیس کی نقل اتار رہی تھی، آس پاس قہقہے گونجنے لگے، تالیاں پیٹی گئیں۔ کیا تم لیئرڈ نہیں ہو؟ لیکن میں تو تمہیں جان گیا ہوں۔ اگر اس وقت تمہارا موڈ خراب ہوتا تو کم از کم میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ موڈ ٹھیک کر لو زینیا حاکم۔ وہ دو بدو کہہ رہا تھا۔ بحث شروع کرو، تو اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ چہرے پہ اب بھی نروٹھا پن تھا۔ زینیا کو کبھی کبھی وہ 32 سالہ مرد نہیں 2 سال کا بچہ لگتا تھا۔ تو پھر تم کیا کہتے؟ زینیا نے مسکراہٹ دبائی۔
قیس نے نگاہوں کا رخ ترچھا کر کے اسے دیکھا. جن لوگوں نے تمہارا موڈ خراب کیا ہوتا میں تمہارے ساتھ مل کر ان کو 2 گالیاں اور دیتا. زینیا ہنس پڑی. وہ واقعی ایسا کرتی، اور اگر قیس اس کا ساتھ دیتا تو مزہ آ جاتا. 6 ماہ وہ صرف اس کا باس پڑوسی نہیں رہا تھا، ان 6 ماہ میں دوستی بھی ہوئی تھی. شیزل کے بعد زینیا کی دوسری دوستی. مہدی دوست سے بڑھ کر تھا، یا پھر شاید کوئی اور. اس کے لیے دوستی لفظ چھوٹا تھا. ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا. زینیا نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ قیس کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے. ڈونٹ یو ڈیئر، اس نے دھمکی دی، مگر وہ جانتا تھا اثر نہیں کرے گی. وہ اپنی حالت سے بڑا تنگ تھا. ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میں روز رات کو ایک ہی خواب دیکھتا ہوں اور اس میں گدھے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ ناراض مگر ہلکا سا مسکرایا تھا. زینیا کہتی رہی. ڈاکٹر نے کہا، اچھا میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، وہ کھا لینا، پھر ایسا خواب نہیں آئے گا. آدمی نے کہا، میں یہ دوائی کل نہ کھا لوں. اسٹیج پہ اس کے نام کی پکار ہوئی تھی. سنجیدہ تاثرات مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے. ڈاکٹر نے پوچھا، کیوں؟ تو مریض کہنے لگا، اصل میں آج ان کا فائنل ہے، بیچاروں نے بہت محنت کی ہوگی، دیکھ نہ لوں؟ وہ ہنس پڑا تھا، گردن نیچے جھکا کر ہنس پڑا. آنکھوں کی سختی غائب ہوئی، بھینچے ہوئے جبڑے کھل گئے اور وہ ہنستا چلا گیا. ہر کسی کو لگتا تھا وہ اسٹیج پہ اس کی نقل اتارتی لڑکی پہ ہنس رہا ہے، مگر وجہ کوئی اور تھی. روشنیوں کا رخ اس کی طرف ہوا، نظریں ستائش اس کی طرف، اور وہ ہنس رہا تھا. تم جاؤ گے گدھوں کا فائنل دیکھنے، زینیا مسکراہٹ دبا کر بولی، اور قیس کے ہنسنے میں اضافہ ہو گیا. اب وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے گردن صوفے کی پشت پر پھینک کر ہنس رہا تھا. کیمراز کا رخ اسی کی طرف ہوا. اسٹیج پہ کھڑی لڑکی زور و شور سے اس کی نقل اتارنے لگی تھی. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا. تیسری صف میں بیٹھا مہدی کمبیر مسکرایا تک نہیں. اسے قیس کی مسکراہٹ سے خوف آیا تھا. اسے آنکھوں کی اس بے فکری سے خوف آیا تھا. اسے زینیا کی اس کے ساتھ موجودگی سے خوف آیا تھا. زندگی میں پہلی بار اسے قیس ہنستے ہوئے برا لگا تھا. مہدی کمبیر کو آج خود سے، اپنی خود غرضی سے خوف آیا. تقریب ختم ہونے کو تھی. رات کے 2:15 بج رہے تھے جب زینیا، حاکم اور شیزل نے واپس جانے کی تیاری کی. وہ جلدی جانے والی تھی، مگر براق شیزل کو اپنے ساتھ لیے ایک ایک جاننے والے سے ملوا رہا تھا. زینیا کوفت زدہ سی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی. مہدی کمبیر تو لوگوں کے نغے میں پھنس جاتا تھا. چند پل بعد وہ جوس کا گلاس ہاتھوں میں لیے بور ہو رہی تھی جب آواز پہ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا. محل کے داخلی دروازے سے نکلتے مقصود کمبیر ایک ملازم پہ برس رہے تھے. فی الحال کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا. زینیا آگے بڑھائی. ملازم اب جا رہا تھا. مقصود اسے اچھا خاصا جھڑک چکے تھے. منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہ اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے آگے بڑھنے لگے. جب انہیں ویل چیئر رکتی محسوس ہوئی، بٹن دبا کر اسے روکنے والی زینیا حاکم تھی. مقصود نے ٹھنڈی برف نگاہوں سے اسے دیکھا. زینیا کی نظریں بھی کچھ مختلف نہ تھیں. کنکھیوں سے اس نے زمین کی جانب اشارہ کیا. گھاس کے ٹکڑے پر مقصود کمبیر کا چشمہ گرا ہوا تھا. میں اٹھا کر مسیحا بنوں یا آپ اپنی طاقت آزمائیں گے؟ مقصود جھکے اور ہاتھ بڑھا کر چشمہ اٹھا لیا. میں لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. انہوں نے چشمہ اٹھا کر اسے صاف کیا اور عقیدت سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا. تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ میرا چشمہ ہے؟ اور اگر ہے تو تم کوئی مسیحا نہیں جو بچا لو. زینیا نے بغیر کچھ کہے عقب سے ویل چیئر کو تھاما اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگی. زندگی میں پہلی بار انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا. قیصم میں جب یہ چشمہ نیچے گرا تھا تب اس کا برانڈ دیکھا تھا. وہ چشمہ آپ کا نہیں ہے نا؟ زینیا نے قیاس لگایا یا دعویٰ کیا، اندازہ نہ ہو سکا. اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ چشمہ جس برانڈ کا ہے وہ 1960 میں متعارف ہوا تھا. اسے بنانے والے 2 بھائی تھے. چند سالوں کے اندر اندر یہ برانڈ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور ڈھیروں ڈھیر چشمے بکنے لگے. وہ ویل چیئر کو ایک طرف لگے صوفوں کی طرف لے آئی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ دونوں بھائی اپنے اپارٹمنٹ میں ایک پراسرار موت مارے گئے.
کہا جاتا ہے کہ ان کے کاروباری شریک حاسد نکلے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں دماغی عارضے کا شکار تھے۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر سے 2 گلاس جوس کے لیے اور پھر خود ایک صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ مقصود کمبیر سامنے ویل چیئر پہ تھے۔ ایک گلاس ان کو تھمایا اور بات جاری رکھی۔ یہ چشمہ جو آپ کے پاس ہے یہ ان کا آخری ڈیزائن تھا۔ صرف 150 ڈیزائنز تھے اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں لینے والے تمام افراد اتفاق سے عمر رسیدہ تھے۔ سو یہ آپ کا چشمہ نہیں ہے، موسٹ پروبیبلی آپ کے فادر کا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا، پھر جیسے یاد آنے پہ بولی، ایک اور بات، آپ اسے چھونے کی اجازت کسی کو نہیں دیتے۔ اسے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں ایک سپارکل سا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے فادر کا چشمہ ہے نا؟ اس نے دہرایا۔ مقصود نے رخ پھیر لیا۔ اب وہ ذرا فاصلے پہ کھڑے قیس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی مہمان کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، یہ میرے ابا کی اینک ہے۔ ان کی آواز ہلکی تھی۔ وہ اسے کسی ملازم کو چھونے نہیں دیتے تھے، سو میں بھی نہیں دیتا۔ زینیا نے سر ہلایا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی گردن موڑے مہمانوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے مجھ پہ اچھی خاصی ریسرچ کی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ مجھے اپنے جیسے لگتے ہیں اور کسی اپنے کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ کئی ماہ سے دل میں رکھی بات کہہ ڈالی۔ کس کی؟ انہوں نے رخ نہیں موڑا۔ کوئی ایسا جو بہت قریبی ہے مگر اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہ بھی ان کی نظروں کی تقلید میں دیکھنے لگی، مگر قیس کو نہیں، اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑے مہدی کو۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر باتیں کر رہا تھا۔ زینیا جانتی تھی اب وہ کیسے اشارے کرے گا، کیسے ہاتھوں کو حرکت دے گا۔ اسلام آباد میں وہ بس اسی شخص کو تو جانتی تھی۔ سوری، میں اس جذباتی تقریر کے بعد بھی تمہیں گود نہیں لے رہا۔ وہ گردن موڑے بغیر بولے۔ زینیا مسکرائی۔ میرا باپ آپ جیسا باپ ہوتا تو میں خود کو پھانسی لگانا پسند کرتی۔ میں ایک اچھا باپ بنتا۔ ایک لمحے کو وہ مختلف انسان لگے تھے، بالکل مختلف۔ ان کی آنکھوں کے آگے منظر کوئی اور تھا۔ ان کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ مقصود کا ہاتھ معدے سے نیچے رکھ رہی تھیں۔ ایک نئی زندگی۔ وہ مسکرائے تھے۔ کرخت تاثرات میں دراڑ پڑی تھی۔ دل میں ایک نرمی نے جگہ لی۔ اس دن انہوں نے ایک بہترین باپ بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ ماضی تھا۔ حال میں وہ مسکرانا بھول چکے تھے۔ زینیا چپ رہی۔ جیسے کہ تم اچھی بیٹی ہو۔ زینیا لب کاٹ کر رہ گئی۔ مقصود نے اس کے تاثرات جانچے۔ تم ایک اچھی پیرنٹ بننا، ایک اچھے مرد سے شادی کرنا، اس بار اپنے باپ کی مت ماننا۔ زینیا نے شاکی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میرے ابا اچھے آدمی ہیں۔ اچھے آدمی کی بیٹیاں سڑک پر اپنے سابقہ شوہر سے ہراساں نہیں ہوتی۔ زینیا برف سی ہو گئی۔ اگر وہ تمہارے عقب میں کھڑا رہتا تو کسی مرد کی جرت نہیں تھی وہ تمہارے سامنے ٹھہر سکتا۔ عورت مانے یا نہ مانے، گھر کا مرد ٹیک ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے۔ زینیا خاموش ہو گئی۔ دل میں حزن سا آن ٹھہرا۔ دل پہ ڈھیر سارے آنسو گرے اور سوراخ بنتے گئے، محرومیوں کے، شکووں کے۔ اس خبیث آدمی کا کیا ہوا؟ دوبارہ آیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولے۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ لاپتہ ہے۔ اس کی آخری کال 6 ماہ پہلے آئی تھی۔ اب اس سے خاندان کے کسی فرد کا کوئی رابطہ نہیں۔ خس کم جہاں پاک۔ وہ زینیا کو دیکھ کر بولے تو وہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ مقصود بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ کئی سالوں بعد ایک تازہ دم سی مسکراہٹ، ایک خالص مسکراہٹ، ایک بے اختیار مسکراہٹ۔ تھوڑی دیر بعد زینیا اٹھ کر جا رہی تھی۔ مقصود اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ انہیں بھی زینیا کسی اپنے کی یاد دلاتی تھی، وہ جس سے ملاقات ادھوری تھی۔ ہاں، کہانی انہیں کہنے کا موقع دے۔ 6 ماہ بلوچستان کے شہر گوادر میں بھی گزرے تھے، لیکن یہ 6 ماہ کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں لا سکے تھے۔ رونق، خوشبو، رنگوں کو چھوڑ کر چھوٹے گیٹ والے اس گھر کا رخ کرو تو دادی پلنگ سے ٹیک لگائے ہاتھوں میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ آنکھیں موندے وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی جب دھیرے سے کوئی پلنگ پہ ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ سیاہ رنگ کا اوور سائز کرتا، چٹیا میں بندھے روکھے بے جان بال، کھنڈر چہرہ اور خالی آنکھوں والی کونج کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔
آج اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا اور وہ 3 سبجیکٹس میں بہت بری طرح فیل ہوئی تھی۔ 6 ماہ وہ ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان 6 ماہ میں اس نے خود کو معاف نہیں کیا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ لڑکا؟ دادی آنکھیں موندے ہوئی تھیں۔ کونج ان کی بات کو کوئی مفہوم نہ دے سکی۔ دھمکا رہا ہے؟ وہ ساکت رہ گئی، ہل بھی نہ سکی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو ادراک ہوا کہ اب کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کئی لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد کونج کی ہلکی سی آواز ابھری۔ کہتا ہے میری تصاویر لیک کر دے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا دادی، میں نے بہت منتیں کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میں تھک گئی ہوں۔ اب لگتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ یہ ڈیڈ اینڈ ہے، میں جانتی ہوں۔ اس کا دل جکڑا گیا۔ ذلت، رسوائی، خاندان کی بدنامی کا خوف۔ کونج حاکم کے بس میں ہوتا تو زندگی پہ ریوائنڈ بٹن لگاتی اور اس حرام تعلق میں پڑنے والے دن کو بدل دیتی۔ افسوس اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے، میں بشر کو سب بتا دوں گی۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ ذلت تو ویسے ہی مقدر ہے، تو پھر میں خود ہی اسے اپنے بخت میں لکھ دیتی ہوں۔ میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم تو عزازیل تھی کونجا، تم ابلیس کب بن گئی؟ الفاظ تھے کہ ضرب کونج کے دل پہ نشان پڑ گئے۔ اول تو تم نے غلطی کی اور اب تم سرکشی پہ اتر آئی۔ تم ابلیس کب بنی؟ میں ابلیس نہیں ہوں، ابلیس سرکش تھا۔ اس سے گناہ ہوا اور اس نے بجائے معافی مانگنے کے زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا۔ وہ جھکنے کے بجائے اکڑ گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہا۔ اس نے اللہ کے بندوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہا، ایسا جنہیں معاف نہ کیا جا سکے۔ وہ بولتے بولتے رکی، زخمی نگاہیں اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ ابلیس سرکش تھا دادی، اور تم کون ہو؟ سارے وقت میں انہوں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھیں۔ ابلیس نے فساد پھیلایا۔ اس نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جن کی وجہ سے اسے سزا ملی تھی، اور تم خود کو معاف نہیں کر رہی ان گناہوں کے لیے جو اللہ نے متعین کیے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ اسی کا ہے۔ تم ہوتی کون ہو خود کو نہ معاف کرنے والی؟ تم کہتی ہو تم سرکش نہیں ہو، مگر تم نے ایک بار بھی جھک کر معافی نہیں مانگی۔ کیا تم اتنی اونچی ہو گئی کہ اپنے بنانے والے کے سامنے جھک نہ سکو؟ میں اونچی نہیں، شرمندہ ہوں، وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ شرمندہ، تھکا ہوا، ہارا ہوا انسان اپنے اصل کی طرف جاتا ہے۔ زخمی اپنے مرہم لگانے والے کے پاس جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے وہ بچہ جو گر جائے، زخمی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور وہ کون سا بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کو نہیں بلاتا؟ کون سے کوئی جواب نہ بن پایا، وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ ضدی، ڈرا ہوا یا پھر کسی کا بہکایا ہوا بچہ، تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو۔ اس نے تمہارے کان میں پھونک دیا کہ اب تو تمہارا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، سو تم اس کے پاس نہ جانا، اور اپنی اصطلاح میں تم نے اسے شرمندگی کا نام دے دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے کونجا، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ۔ ڈرے ہوئے ہو تب بھی، شرمندہ ہو تب بھی۔ شیطان تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہے گا، مگر تم نے نہیں بننا۔ وہ رکی، کونج کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا اور پھر بازو پھیلا دیے۔ ضدی بچہ تھک گیا، ہار گیا اور اپنی ماں کی آغوش میں چھپ گیا۔ اگلے کئی پل اس کمرے میں کونج حاکم کی سسکیاں گونجتی رہی تھیں۔ ٹین ایج بچے جس لمحے خود کو دنیا کا سب سے سمجھدار انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس تعلق میں پڑھنے سے پہلے وہ بھی خود کو سمجھدار سمجھتی رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کرو گی کونج، تم بشر کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ عزت، ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بھر بھر کے عزت دے، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا دامن ذلت سے بھر دے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے اب تک تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے نا؟ اس سے معافی اور مدد طلب کرو، وہ آگے بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔
یہ اصل کی طرف واپسی کا وقت ہے بچے، یہ خود کو معاف کرنے کا وقت ہے۔ کونج ان کی باتوں پہ سر ہلاتی رہی تھی۔ کئی لمحے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور ایک آخری پیغام لکھا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں بھیج رہی، میں تم سے ملنے کسی ہوٹل نہیں آ رہی، جو چاہتے ہو کر لو، مگر یاد رکھنا اس بار میرے پاس پلان ہے۔ بخدا اس کے پاس پلان کا پے بھی نہیں تھا۔ دل ڈوب کر ابھر رہا تھا، جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر یہ اصل کی طرف واپسی کا وقت تھا، یہ ابلیس کے عزازیل بننے کا وقت تھا۔ چند لمحوں بعد جائے نماز پہ کھڑی کونج حاکم زارو قطار رو رہی تھی۔ 6 ماہ کا ٹوٹا تعلق تھا، جڑنے میں بس ایک پکار لگی تھی، کوئی اللہ سے زیادہ تم پہ رحم دل نہیں ہو سکتا، اب بھی وقت ہے، بہت وقت۔ اسٹوڈیو نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، واحد روشنی وہ تھی جو سرخ گاؤن پہ گرتی تھی، وہ سرخ گاؤن جو فخر سے ٹنگا کھڑا تھا، وہ سرخ گاؤن جسے اپنی قسمت لکھے جانے کا انتظار تھا۔ اسی اسٹوڈیو میں ایک اور نفس بھی تھا جو صوفے پہ دراز تھا، اس کی آنکھیں چھت کی سیلنگ سے لگی تھیں، بال ماتھے پہ گر رہے تھے، ایش گرے کوٹ فرش پہ پڑا تھا، شرٹ کے کف اور اوپری 2 بٹن کھلے تھے، سگار کا پیکٹ بھی ساتھ پڑا تھا مگر انچھوا۔ اسے رہ رہ کر ایک ہی منظر یاد آ رہا تھا، زینیا کے ہاتھ میں اپنی کیک کی پلیٹ تھماتا مہدی، ان کا ہنسنا اور ایک لمبی بات۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ اٹھ بیٹھا۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر آنکھوں کے آگے منظر تازہ تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھولیں، بے تحاشا جلن سی ہونے لگی، جانے دل میں جانے آنکھوں میں۔ وہ ایک بار پھر صوفے کے ہتھے پر سر رکھے لیٹ گیا، تھکن سے، سوچوں کے انبار سے گہری سانسیں لیتا وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا روشنی کے نیچے آ کر کھڑا ہوا۔ روشنی اب اس کے اوپر تھی، اس نے دھیرے سے اپنا سر سنگی مجسمے کے سر کندھے پہ ٹکا دیا۔ سرخ سلک اس کے ماتھے سے ٹکرایا، زرد روشنی میں مجسمے کے کندھے سے سر ٹکائے وہ نیم دیوانہ لگتا تھا۔ کوئی چیز مکمل میری کیوں نہیں ہوتی؟ ہلکی دھیمی آواز میں کیا گیا سوال ہر اور گونجا۔ مہدی کمبیر کا قرض میری جان کب چھوڑے گا؟ وہ سیدھا ہوا، گردن ڈھلکا دی، بال ماتھے پہ ایک طرف گرنے لگے، آنکھوں کی سرخ ڈوریاں واضح تھیں۔ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ قیس کمبیر آلتی پالتی مارے مجسمے کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا، ننگے پیر، بکھرا حلیہ، نیم اندھیر اسٹوڈیو اور روشنی کے دائرے میں بیٹھا یہ شخص۔ میں مانتا ہوں میں لوگوں اور چیزوں سے obsessed ہو جاتا ہوں، لیکن میں ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کے لوگ تو نہیں لے لیتا نا۔ اس کی پلکوں کا سایہ اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اگر اتنی بڑی دنیا سے، اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، چند چیزیں اور لوگ قیس کے نام ہوئے تو کسی کا کیا بگڑ جائے گا؟ چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ میں آپ کی دنیا سے چند لوگ لے سکتا ہوں نا اللہ؟ سوال کیا، پھر اسے بیٹھے ہوئے بھی سکون نہ آیا۔ وہ اسی فرش پہ چت لیٹ گیا، فرش پہ گرتا سرخ سلک ہاتھوں سے چھوا۔ میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں مگر دنیا ظالم ہے، یہ مجھے اچھا نہیں رہنے دے گی، مجھے میرے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی سرخ گاؤن کی آغوش میں فرش پہ چت لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ بیٹھا، سرخ گاؤن کو عقیدت اور محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ فکر مت کرو، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے نقصان نہیں دوں گا۔ سنگی مجسمے نے سکھ کا سانس لیا۔ قیس نے جھک کر صوفے سے اپنی چیزیں سمیٹی، جوتے پیروں میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ سیکنڈز بیتے، لمحے پر لگا کر اڑے، گھنٹے نے ہوائی سفر طے کیا اور اب قیس گمبھیر اپنے گھر میں تھا۔ وہی سفید شرٹ اور سرمئی پینٹ، البتہ اب ہاتھوں میں کئی کاغذات تھے۔ اگر جھانک کر دیکھو تو انہی کاغذات میں ایک سبز کاغذ بھی تھا، مہدی کمبیر کا پاسپورٹ۔ راہداریاں طے کرتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا مہدی لیپ ٹاپ پہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا، سینے پہ خشک پھلوں کا پیالہ رکھا تھا، میز پہ ات کھایا پیزا، سافٹ ڈرنک کے کین اور سلاد کے پیکٹ بھی رکھے تھے۔ خود وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا۔ قیس اندر آیا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج اس کا دھیان کچرے پہ نہیں گیا، آج اس نے مہدی کو آگ کرنے کا نہیں سوچا،
آج تو کم بخت کو اپنی جان کے لالے تھے. I have a surprise for you. وہ میز کے کنارے رک گیا. مہدی نے اسکرین پہ ساکن ہو جانے کا بٹن دبایا اور اس کی طرف دیکھا. It's been so long. تم کہیں نہیں گئے. کل تم لندن جا رہے ہو، میں نے انتظام کر دیا ہے. لکیلی تمہارا ویزا ایکسپائر ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں. انجوائے کرو. اس بار تمہارا اسپانسر قیسم ہے. مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا. تھینک یو بٹ آئی لائک اٹ ہیئر. میں کہیں نہیں جا رہا، کم از کم فی الحال نہیں. اس نے دوبارہ نگاہیں اسکرین پر مرکوز کر لیں. قیس کے تاثرات سخت ہوئے. تم مجھے منع کر رہے ہو. مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے گرین وونڈ. وہ اسے اس نام سے تب پکارتا تھا جب اسے مہدی کے چہرے پر اذیت دیکھنی ہوتی تھی. خلاف توقع آج تاثرات میں تبدیلی نہ آئی. بری عادتیں دیر سے چھوٹتی ہیں، فکر مت کرو، تم آزاد ہو جاؤ گے. اسکرین کو دیکھتے ہوئے تسلی دی. قیس کمبیر کو شبہ سا ہوا. یہ واقعی مہدی کمبیر ہی تھا. جب قیس کئی لمحے بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہا تو مہدی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. میں جب بھی ملک سے باہر جاتا تھا سب سے پہلے مجھے روکنے والے تم ہوتے تھے. تمہیں لگتا تھا میں کہیں مر نہ جاؤں. آج خود تم مجھے بھیج رہے ہو. کیا میری موت کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ قیس نے کوئی جواب نہ دیا. میری موت کا خوف ختم ہوا ہے یا اچانک تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی ہے؟ یہ بار مختلف تھا. قیس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت. کیا واقعی اس کے لیے اپنے بھائی کی زندگی غیر اہم ہو گئی تھی؟ میرا تمہیں کہیں باہر نہ جانے دینا ایک ایب نارمل عمل تھا. میں بسمل تھا اور چاہتا تھا سب میری طرح رہیں. وہ رکا. ایک قدم آگے بڑھا کر پاسپورٹ اور باقی کے دستاویزات اس کی طرف اچھالے. اب میں نارمل ہوں. تم اپنے بھائی کو نارمل دیکھنا چاہتے تھے نا؟ مہدی چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھا گیا. وہ لوگوں کو اندر تک پڑھ لیا کرتا تھا. پھر کیا تھا جو قیس میں بدل رہا تھا؟ کیا تھا جو اسے اندر جھانکنے نہیں دے رہا تھا، یا شاید وہ جھانکنا نہیں چاہتا تھا؟ کیا تم واقعی نارمل ہو رہے ہو؟ کیا بات صرف یہی ہے؟ قیس بدقت مسکرایا. ایبسلوٹلی، بس یہی بات ہے. وہ آگے آیا. مہدی کے سینے سے لیپ ٹاپ اٹھایا. اس کی پشت پہ زور دے کر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. ساتھ میں دیکھتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہو؟ گہری سانس بھرتا مہدی اب اسے فلم کے بارے میں بتا رہا تھا. قیس ہر دفعہ اس کی آدھی دیکھی ہوئی فلم شروع سے چلواتا تھا، مگر آج وہ وہیں سے دیکھے گیا جہاں سے مہدی دیکھ رہا تھا. وہ غائب دماغ تھا. کچھ بدل گیا تھا. کچھ تو واقعی بدل گیا تھا. ستمبر کی اس چمکتی صبح میں اسلام آباد کے ایک اپر کلاس ایریا میں بنا وہ ولا خوبصورتی اور شان و شوکت کی علامت تھا. دروازے پہ سامان سے بھرا ایک ٹرک کھڑا تھا جس سے سامان اٹھاتے لوگ اندر آ رہے تھے. ولا کے اندر قدم رکھو تو اوپری منزل کے بیڈ روم سے نسوانی چیخیں بلند ہو رہی تھیں. سامان رکھواتا براق حنیف برق رفتاری سے اوپر کی طرف بھاگا تھا. کمرے کی چوکھٹ پہ وہ ٹھہر گیا. شیزل سیمسن اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے پورے قد کے ساتھ پلنگ پہ کھڑی اچھل رہی تھی. ایک کونے میں رکھے صوفے پہ زینیا مزے سے براہ راست یہ شو دیکھ رہی تھی. شیزل نے براق کو دیکھا تو اس کے چیخنے میں مزید تیزی آ گئی. چوہیا براق، چوہیا اندر، چوہیا. براق کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے. اس کی ہو چکی منگیتر جو شیر کو کچا کھا جائے اور ڈکار بھی نہ لے، وہ چوہیا سے ڈرتی تھی. اگلے چند پل بعد ملازم چوہیا کا جنازہ لے کر باہر جا رہا تھا. شیزل اب بھی بیڈ کے کونے پہ ٹکی بیٹھی تھی. آنکھوں میں کراہیت سی تھی. اتنا شور شیزل، براق نے شکوہ کیا. ہاں تو مجھے گھن آتی ہے، اور اب کیا کروں بھلا؟ تم نے اسے دیکھا تھا؟ کتنی خطرناک تھی. ہاں بالکل دیکھا تھا میں نے. اس کے ایک ہاتھ میں M16 تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایٹم بم. کہیں گولیوں سے چھلنی تو نہیں کر دیا تم دونوں کو؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا. تم دیکھ رہی ہو نا زینب، یہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے. اس کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں. میں ہی پاگل ہوں جو اس گھر کو سجانے کے لیے آ گئی. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس سے شادی مت کرو. وہ لاپرواہی سے بولی. نظریں موبائل پہ جمی تھیں. براق کے مانو پتنگے لگ گئے. یہ ایسے سانپ دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے.
میں بھی سوچوں میں تو بہت شریف ایماندار نیک لڑکا ہوں، یہ آخر تمہیں میرے بارے میں بھڑکاتا کون ہے؟ شریف، ایماندار اور نیک انسان کی تعریف اپنے لفظوں میں بتانے کو آپ بھڑکانا کہتے ہیں؟ زینیا ابرو اٹھا کر بولی۔ شیزل کی آنکھیں پینڈولم کی طرح گھوم رہی تھیں۔ اس کا مسئلہ چھوڑ، وہ دونوں آپس میں لڑنے کیوں لگے تھے؟ تعریف سے یاد آیا، تمہاری تعریف میں اچھے سے جانتا ہوں، ویسے تو بہت بنتی ہو، اس چھوٹے چوہے کو نہیں مار سکیں تم؟ نظر نہیں آ رہا، مصروف ہوں میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بلند کیا۔ کیا موت کے کنویں میں بائک چلا رہی ہو؟ وہ بگڑ کر بولا۔ آخری اطلاعات تک آپ کی منگیتر شیزل ہے، اس کے معمولات کی فکر کریں، کوئی چوہے کا خوف نہیں اسے صبح کافی نہیں ملی۔ براق نے ٹھہر کر شیزل کو دیکھا۔ دیکھا دیکھا زینیا، اس نے مجھ سے صبح سے کافی بھی نہیں پوچھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر روحانسی ہوئی۔ زینیا نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ریڈ فلیگ ہے۔ براق نے تحمل سے ان دونوں کو دیکھا۔ اپنی منگیتر اور اس کی دوست کے ساتھ اپنا ہونے والا گھر سیٹ کرنے کے مشورے اور خود پہ لعنت بھیجی، پھر شیزل کی طرف مڑا۔ تمہیں کافی چاہیے تھی تو بولا کیوں نہیں؟ میں کسی کے گھر جا کر فرمائشیں نہیں کرتی۔ اس نے گردن کڑائی۔ براق اسے کہنا چاہتا تھا، یہ ہمارا گھر ہے شیزل، مگر ایک خول جو اس کے اوپر چڑھا تھا اسے اتارنا مشکل تھا۔ میں کافی کا کہہ کر آتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک نظر زینیا کو دیکھا۔ زبان میں کھجلی سی ہوئی۔ ویسے تم میرے ساتھ ذرا کم بحث کیا کرو، تمہیں نوکری دلوانے والا میں ہوں۔ فخر سے نادیدہ کالر سیدھے کیے۔ آپ کی دلائی نوکری آپ ہی کی طرح غیر پائیدار نکلی۔ اب میرے پاس جو نوکری ہے وہ کسی کا عطیہ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو تم کل قیصم میں نظر نہ آؤ، اور اگر میں چاہوں تو کل سے آپ شیزل سیمسن کے ساتھ نظر نہ آئیں۔ اس نے معصومیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے براق کو دیکھا۔ میں چاہ لوں کیا؟ براق غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا بیسٹی پاور کا۔ پیچھے زینیا نے شیزل کو لتاڑنا شروع کیا۔ جب تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف کہہ دو، ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا ڈرامہ کیا؟ کافی پینا ڈرامہ ہے؟ وہ معصوم بنی۔ زینیا سنجیدہ ہوئی۔ تم مجھ سے زج کر رہی ہو، یہ ڈرامہ ہے۔ ایک سامان کو 3 جگہ سیٹ کرواتی ہو، ذرا ذرا سی بات پہ انگوٹھی نکال لیتی ہو۔ صبح تم نے براق کو ناشتے کے بغیر بلوا لیا اور اب 1:30 بج رہا ہے۔ اگر اس نے کافی نہیں پوچھی تھی تو تم خود بنا لیتی۔ یہ اس کا یا تمہارا گھر نہیں ہے، اسے ہمارا سمجھو گی تب تعلق آگے بڑھ سکے گا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے شیزل؟ شیزل چند لمحے انگوٹھے سے ہتھیلی کی جلد کھرچتی رہی، پھر گردن جھکا کر ہلکی آواز میں بولی، مجھے براق سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے قید ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میں ہر بات پہ لڑ جھگڑ کر اپنی حاکمیت رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس تعلق میں اپنی آزادی اور مقام پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ اس طرح نہیں ملے گا جیسے تم چاہ رہی ہو۔ بات کرو شیزل، براق سب سمجھ جائے گا۔ اسے زج کرنا اور خود کو براق سے، اس کے مسائل اور گھر سے غیر سمجھنا چھوڑ دو، ورنہ بہت دور رہ جاؤ گی، جہاں سے وہ تمہیں واپس نہیں لا سکے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ موبائل میں مشغول ہو گئی۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے براق نے ساری باتیں سنی، اور ویسے مہدی کی لڑکی اتنی بری بھی نہیں ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ زینے اترتا چلا گیا۔ بس کے شیشے سے رخسار ٹکائے وہ سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو تک رہی تھی۔ آنکھوں کی ڈوریاں سرخ تھیں۔ دنیا اندھیری تھی، مگر کچھ وقت ہوا تھا کہ کونج حاکم کے دل میں روشنیوں کا دیا جلنے لگا تھا۔ بس آج خالی سی تھی، کونج حاکم کے برابر والی سیٹ کی طرح، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لڑکیاں اٹھ کر اگلی نشستوں پہ آنے لگی تھیں۔ انہی میں سے ایک اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہائے، میرا نام سمیہ ہے۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میرا نام کونج حاکم نواب ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاتھ ملایا۔ مروت نے بھائی، یار تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے سے کیوں ہیں؟ لوشن نہیں لگاتی؟ وہ فوراً بے تکلف ہوئی۔ کونج نے بیزاری سے گردن بولی، میرے ہاتھ شروع سے ہی ایسے ہیں بدصورت۔ سمیہ ٹھہر گئی۔
آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. میں نے بدصورت نہیں کہا، میں نے کہا روکھے. یہ کیور ہو سکتے ہیں اگر تم محنت کرو. عام سی گفتگو کسی اور نہج پہ چلی گئی. کچھ بھی کیور نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے انہی ہاتھوں اسی چہرے کے ساتھ خوش ہوں. کیا واقعی؟ تم خوش ہو یا پھر گیو اپ کر چکی ہو؟ مجھے نہیں پتا تمہارا کیا مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خود پہ محنت کرنا چھوڑ دو. یہ گیو اپ ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے. جب انسان خود کو قبول کر لیتا ہے تب وہ خود کو پریز کرتا ہے، ڈیگریڈ نہیں. وہ اٹھی، اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا. آئی ایم سوری، میں نے بس ایک بات کہی تھی، معذرت اگر تمہیں کچھ برا لگا ہو تو. وہ واپس پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے رکی. مسئلہ یہاں نہیں ہے. اس نے کونج کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. مسئلہ یہاں ہے. اس نے انگلی سے کنپٹی کی طرف اشارہ کیا. کونج حاکم چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. اسے یہ الفاظ کلک ہوئے تھے. کسی اور نے بھی اسے ایسا ہی کچھ کہا تھا. کس نے؟ یاد کرنے کی کوشش کے باوجود اسے کچھ یاد نہ آیا. گھر آ کر اس نے لباس بدلا، کھانا کھایا اور جی کے بہلانے کو الماری سیٹ کرنے بیٹھ گئی. اب فرش پہ ہر طرف کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا. زینیا حاکم کو اسلام آباد گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور کونج آج بھی اسے پہلے دن کی طرح یاد کرتی تھی. اس کے کپڑے، جوتے، وہ یاسیت سے ایک ایک سامان کو الگ کرتی گئی. سیاہ رنگ کا لیدر بیگ الٹا تو ڈھیر ساری چیزیں نکل آئیں. چابیاں، لپسٹک، پیسے اور ایک طے شدہ پرچی. اس نے پرچی کھولی. 1 نمبر کے نیچے ڈاکٹر مظفر لکھا تھا. کونج کو بے اختیار کراچی کے اسپتال میں ملنے والا وہ سرپھرا یاد آیا. لمحے کے 1000ویں حصے میں یاد آیا اس کے آخری الفاظ کیا تھے. کونج حاکم کے پاس اس سے پوچھنے کو آج ڈھیر سارے سوال تھے. وہ فرش سے اٹھی، بیڈ تک آئی اور اپنا موبائل اٹھایا. واٹس ایپ کھول کر اسی نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا. کیا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں؟ وہ 5 منٹ تک جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر اثر پڑھنے چلی گئی. واپس آئی تو اس آدمی کا جواب آ چکا تھا. آپ کون؟ میں کونج حاکم. ظاہر ہے آپ نام سے نہیں جانتے ہوں گے. ہم ہسپتال میں ملے تھے. میں اسکن کیئر ٹریٹمنٹ لینے آئی تھی اور آپ نے کہا تھا مسئلہ میرا چہرہ نہیں دماغ ہے. کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ پیغام بھیج کر وہ ناخن کاٹتی رہی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. قریب 15 منٹ بعد جواب آیا تھا. کونج نے لپک کر موبائل اٹھایا اور تیزی سے میسج کھول کر پڑھا. اوکے، میں پہچان گیا. تم مجھے کال کر سکتی ہو. کونج نے فوراً اسے کال ملائی، جو کہ اٹینڈ ہو گئی تھی. کیسی ہو بچے؟ سامنے والے کا لہجہ حشاش بشاش تھا. کونج جس نے دل میں اسے دینے کو 1500 گالیاں سوچ رکھی ہوئی تھیں تھم گئی. غصہ نہ تھما. آپ کو کیا لگا تھا اس دن آپ مجھے مینیپولیٹ کر چکے ہیں؟ وہ بھڑک اٹھی. کیسی ہو کا ایسا جواب آج پہلی بار سنا ہے. وہ ہنس پڑا. ڈھیٹ ڈاکٹر. اتنے سارے لوگوں کے درمیان آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں پاگل ہوں. کیا یہ انسانیت تھی؟ اور آج ایک اور آپ کے جیسی ہی مجھے بتا رہی تھی کہ مسئلہ میرا چہرہ نہیں، میرا دماغ ہے. میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان تم وائٹننگ انجیکشنز لینے جا رہی تھیں. تب تو تمہیں کوئی شرم نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے چہرے کے ساتھ مسئلہ ہے، اور جب میں نے تمہیں اصل مسئلہ بتایا تب تم بھڑک گئیں. کیوں؟ کیا دماغ جسم کا حصہ نہیں ہے؟ کونج کو چپ سی لگ گئی. دماغ اور چہرہ 2 الگ الگ عضو ہیں. دونوں کی بیماری یوں سرے عام بتانا اخلاقی زمرے میں نہیں آتا. وہ چبا چبا کر بولی. اور یہ دائرہ بنایا کس نے ہے؟ معاشرے نے. اسی معاشرے کے 1000 دائرے ہوں گے جن سے تم باہر نکلنا چاہتی ہوگی، تو پھر اس سے کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دائرے میں ایک حاشیہ کھینچنے والی تم بھی ہو؟ وہ کونج جس نے اسے 1000 باتیں سنانے کو کال کی تھی اس پہ روب طاری ہونے لگا. اس کا گلا خشک ہو رہا تھا. اس کے الفاظ ختم ہو رہے تھے. یہ آدمی کون تھا؟ آپ نے کہا تھا میں خود کو قبول کروں. میں کر چکی ہوں. میں ہر شے قبول کر چکی ہوں، اپنا رنگ، قد، نقش. لیکن یہ دنیا کیوں قبول نہیں کرتی؟ مجھے بار بار ان کو کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں خود کو اور اپنی خامیوں کو قبول کر چکی ہوں؟ تم سے کس نے کہا کہ دنیا مان لے گی؟ یا پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہیں خود کو دنیا سے منوانا ہے؟ کوئی ہوتا کون ہے ایک محفل میں بیٹھ کر تمہاری ذات پہ بات کرنے والا؟
کسی رشتے دار، بہن بھائی، ماں باپ، دوست کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو، آپ کے رنگ، قد، نقش کو زیر بحث لائے۔ کہتے کہتے وہ رکا، شاید وہ پانی پی رہا تھا۔ دنیا نہیں مانتی بچے، آپ کو ماننا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو۔ دنیا نے بھلا آج تک کس کی مانی ہے؟ اگر تم واقعی خود کو قبول کر چکی ہوتی تو تمہیں کسی کو یہ سب بابر کروانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ایک سچ بتاؤں؟ کونچ نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا، صفاق سے صفاق الفاظ کے لیے تیار ہوئی۔ تم نے خود پہ گیو اپ کر لیا ہے کونج حاکم، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ فرار ہے، علاج نہیں۔ خود پہ گیو اپ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی سی گھلی۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے سیشنز لینے ہوں گے۔ اب تک جو جواب میں نے دیے وہ میری قابلیت کا ٹیسٹ تھے، امید ہے میں فرسٹ آیا ہوں گا۔ کونچ نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑی تھی۔ مظفر غوری بھی مسکرایا۔ کورس کے متعلق چند معلومات اسے دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ کونج حاکم آج بڑے دنوں بعد مسکرائی تھی، آج بڑے دنوں بعد اس کا دل ہلکا ہوا تھا۔ اگلے چند لمحے بعد وہ فرش پہ گلک توڑے بیٹھی تھی، سکے، نوٹ، وہ سب چن رہی تھی۔ اس سردیوں میں کپڑے نہیں لے گی، جوتے نہیں لے گی، اس سردیوں میں اسے علاج چاہیے تھا، ایک قدم زندگی کی اور۔ تو جناب ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ، اور آج کی ایپیسوڈ میں جس طرح دادی نے کونج کو سمجھایا کہ اپنے آپ کو معاف کر دینا چاہیے، مطلب اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ بھی غلطی، بڑی سے بڑی غلطی بھی اگر کسی انسان سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ خود کو سزا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس کے بعد اپنی غلطی کے لیے معافی مانگیں۔ کس سے معافی مانگیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلی ذات جس سے انسان کو معافی مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ کی غلطی ایسی غلطی ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا ہے تو اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہے۔ لیکن اگر آپ کی غلطی ایک ایسی غلطی ہے جس سے آپ نے کسی دوسرے کو نہیں، صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے۔ لیکن معافی مانگ لینا اور مانگتے رہنے میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، مطمئن ہوں، تسلی میں آئیں اور بس ویسے ہی لائف شروع کر دیں جیسے کہ پہلے تھی۔ نہیں، اپنی غلطی کو ٹھیک بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر کے اس کریکٹ وے پہ قائم بھی رہنا ہوتا ہے، کم از کم کوشش کرنی ہوتی ہے۔ انسان ہے، غلطی بار بار کرتا ہے اور بار بار اسے معافی مانگنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ لانا ہوتا ہے۔ اور کچھ انسان اپنی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی کونج لکی ہے، شی از دا لکی ون، کہ دادی نے بھی، اس کی بہن نے بھی اس کو اس کی غلطی بتائی، اس کو سمجھایا کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اس کو کچھ ریمائنڈرز دیے جن سے اسے اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن زینیا اس معاملے میں ان لکی رہی ہے، کیونکہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زینیا بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ اپنی ٹیک کیئر کر سکتی ہے، اور وہ خود بھی یہی سمجھتی ہے، تو اسے ابھی تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا کہ اس نے اپنی باؤنڈریز نہیں بنائی۔ وہ میدی کے ساتھ تو چلیں اس کا ایک رشتہ ہے، لیکن قیس کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قیس کے ساتھ اس کی باؤنڈری نہیں بن پائی۔ یہ اسے احساس ہوا کہ باؤنڈری نہیں بن پائی، لیکن اب بھی وہ اس باؤنڈری کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہی، جس کا اسے آگے چل کے نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جناب یہ تو بات ہو گئی غلطی کی اور باؤنڈری بنانے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بہت زبردست میسج، اس سے پہلے بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اپنی شکل، اپنے رنگ، اپنے قدیا، اپنی کسی بھی چیز کے لیے آپ کو کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اور جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز تخلیق ہی نہیں کی جو کہ نامکمل ہو، ادھوری ہو، یا جو کہ بری ہو۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے یہاں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ادھوری تو نہیں بنائی، لیکن ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، ہر انسان میں ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔
परफेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात के लिए है, उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। तो हमें अपने आप को, हमें दूसरे लोगों को, हमें अपने रिश्तों को इस इम्परफेक्शन के साथ ही कबूल करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी कमियों पे नज़र नहीं दौड़ाएं और दूसरों की कमियों पे नज़र रखें और हम उनसे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखें। सेकेंडली, जैसा कि अभी कूंज के केस में हो रहा है कि अपनी कमियों पे इतनी ज़्यादा नज़र रख ली कि अब अपनी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अगेन, अपनी इन चीज़ों पे गिव अप कर देना। फॉर एग्जांपल, उसका जो रंग है या उसकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। बहुत सारे जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनकी स्किन भी ड्राई होती है। बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो ऑयली स्किन होती है, या आपकी जो है वो मिक्स्ड स्किन है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को देखें, ग्रूमिंग में, अपने आप को नीट रखने में, इन सब चीज़ों में फ़र्क होता है। अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें इंसान को करनी चाहिए। अपने आप को चेंज नहीं करना है। वो जो अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको तख्लीक किया है उसकी तख्लीक में बिगाड़ नहीं पैदा करना, उसकी क्रिएशन में चेंज नहीं लेकर आना, लेकिन अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना और अपना ख्याल रखना अपनी स्किन का। जिस तरह आपको अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने अखलाक का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने बॉडी ऑर्गन्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सब कुछ एक शुक्रगुजारी के ज़मरे में आता है। जब आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के शुक्रगुजार होते हैं तो आप उन नेमतों का ख्याल रखते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, पता है मुझे। अल्लाह हाफिज।